This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नमूद सर और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। माह मुहर्रम खैर व आफियत से 10 मुहर्रम गुज़र गया, लेकिन 10 मुहर्रम गुज़रने के बाद उसके असरात जो हैं वो आज भी हर महसूस करने वाले दिल और देखने वाली आँख पर तारी हैं। आज हम असीरान करबला का काफ़िला, और ये काफ़िला कूफा से चला, ये दमिश्क पहुँचा, दमिश्क से चला ये मदीना शरीफ पहुँचा। इन्होंने अपनी राह में जितनी मुसीबतें देखी, मुश्किलात देखी, जिन मराहिल से गुज़रे, वो वही जानते हैं जो उस काफ़िले में शामिल थे। वो कौन कौन शामिल थे, ये काफ़िला कितने लोगों पर मुश्तमिल था और ये कहाँ कहाँ से गुज़र कर गया। तो ये तारीख़ हमें बताती है कि ये काफ़िला जो है ये कूफा से निकला, तो ये कूफा से मूसल बॉर्डर जो है ये तुर्की में और दमिश्क में ये खुलता है, और ये वहाँ से एक जर्नैली सड़क शुरू होती है जो दमिश्क जाती है, और दमिश्क से जो है ये हरमैन शरीफैन को जाती है। और ये काफ़िला जो है ये कूफा से चलता है, बगदाद पहुँचता है, बगदाद से निकलकर ये मूसल आता है, मूसल से निकलकर वहाँ ये जर्नैली सड़क जो है ये वहाँ से चलता है, और ये हमा से होता हुआ जो है ये दमिश्क पहुँचता है। इस काफ़िले ने उम्मत मुस्लिमा पर, इस वाक़या ने उम्मत मुस्लिमा पर क्या क्या असरात मुरतब किए और किन किन दर्दनाक वाक़यात से इस मसमूम फ़ज़ा से हम गुज़रे, इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसको बयान करने के लिए तारीख़ के तनाज़ुर में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मखदूम मोहम्मद शहबाज शाह हाशमी। आपका ताल्लुक़ हज़रत मखदूम रशीद हक्कानी की औलाद से है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी। माशाअल्लाह ख़तीबुल असर हैं, मुनफरिद ख़तीब हैं, मुनफरिद अंदाज से बोलते हैं। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं इसका आगाज़ अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी से करता हूँ। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबान। हम इसका आगाज़ ये जो असीरान करबला हैं, ये जो काफ़िला चला हज़रत इमाम हुसैन के साथ, ये करबला में पहुँचा, और फिर करबला में 10 मुहर्रम तक जो वाक़यात हुए वो हम उससे गुज़र चुके हैं, जानते हैं, इस पर आप बयान भी कर चुके हैं। अब उसके बाद जो है, यानी 10 मुहर्रम गुज़रने के बाद जो शब आशूर आती है, और फिर ये काफ़िला जो है वहाँ से चलता है, और किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जो है उसको कलम किया जाता है, और फिर वो यजीद के दरबार में पहुँचाया जाता है। ये किन किन मराहिल से गुज़रता है, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि शब आशूर जो मैदान करबला में इमाम आली मकाम और आपके रफ़क़ाए किराम की आखिरी शब थी, उसमें आपने अपने हमराइयों से जो आपके आवान व अंसार थे उन सब से फरमाया कि तुम लोग
جو کل ابتلا اور آزمائش کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا وہ میں خوب جانتا ہوں، وہ ظاہر و باہر ہے، حالات میرے سامنے، تم لوگ لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ تاکہ ان تکالیف اور مصائب کا سامنا تمہیں نہ کرنا پڑے۔ کوئی نہیں گیا، میں اختصار کے ساتھ، چونکہ میں اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تمہیں لوگوں کی ملامت کا خوف ہے تو تم میرے خاندان کے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاؤ، اور یہ کہنا کہ ہمیں فرزند رسول نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں کو مدینہ طیبہ پہنچانا ہے۔ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر آپ نے اپنے شہزادہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چراغ بجھا دو، شاید روشنی میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہو، تو چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ دوبارہ روشن کیا تو عالم یہ تھا کہ بوڑھے بچے جوان تمام ایستادہ تھے، سروقد کھڑے تھے، اور وہ انہوں نے کہا حضور ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم سے سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سوال کر بیٹھیں قیامت کے دن کہ میرے بیٹے کو تنہا چھوڑا تھا، ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی پر یہ شعر کسی نے کیا خوب کہا کہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے۔ اچھا، کسی نے ابتدا سے بھی کہا ہے، ابتدا سے ہے، لیکن وہ کربلا زیادہ موضوع ہے۔ اس کے بعد جو 10 محرم کو ہوا، آپ اس پر پہلے الحمدللہ بہت سیر حاصل گفتگو فرما چکے ہیں، اور 10 محرم الحرام کا واقعہ فاجعہ، آپ کی قربانی، آپ کا استقلال، آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کا ثبات، آپ کی جرأت، عزیمت، وہ ضرب المثل ہے، اور اس کے اثرات اب تک ہیں، قیامت تک رہیں گے، کہ جب بھی دنیا کا کوئی مظلوم انسان، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ ظلم کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہتا ہے یا وہ ظلم کے خلاف میدان میں آتا ہے، تو وہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ اور نمونہ بناتا ہے۔ وہ جوش کا شعر ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ اب 10 محرم الحرام کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ کا سر اقدس و اطہر جب تن نازک سے جدا ہوا اور شمر نے یہ جرم کبھی کا ارتکاب کیا، پھر آپ کا سر مبارک نیزے پر آویزہ کیا۔ بہت سے شاعروں نے اس سر مبارک کے نیزے پر آویزہ ہونے کو مختلف انداز میں نبھایا ہے۔ ایک نے کہا کہ با آنکے سر ہے نیزے پہ، سوئے زمیں ہے روح، یعنی انہیں ہے سجدہ ثانی کی آرزو، کہ دوسرا سجدہ ادا کرو۔ اچھا، دوسرے یہ تھے کہ وہ ایک یہ بھی کسی نے کہا کہ ان بدبخت، ان کوفیوں، ان بدبختوں، ان قاتلوں کی حماقت دیکھیں کہ جس کا سر قلم کیا تھا اسی کے سر کو بلند کر کے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ قدرت کا انتقام ہے، اور امام علی مقام کا یہ آپ کی یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد آپ کے اکلوتے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین، جن کو سجاد، کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کو سجاد کہتے ہیں، ان کو اور سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا کردار ہے۔ اقبال کا یہ شعر تو بڑا زباں زدیام ہے کہ حدیث عشق دوبا بست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ سیدہ زینب کا کردار بڑا روشن ہے۔ ایک تو مدینہ طیبہ سے چلی
اور اپنے لخت جگر لے کر چلی، ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، بھائی پر قربان کیا۔ اور پھر شریکت الحسین آپ کو کہا جاتا ہے نا۔ پھر کربلا سے جب یہ قافلہ، اسیران کربلا کا قافلہ جس میں پردہ دار بیبیاں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، جب یہ چلا ہے تو راستے میں جہاں جہاں سے گزرا لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے دل کہتے تھے کہ یہ لوگ جو قیدی بن کے جا رہے ہیں یہ مجرم نہیں ہو سکتے، یہ تو ان کے چہروں پر تو نور کا حلا ہے، اور یہ انوار و تجلیات کی بارش کرتے۔ اچھا کہ راستے میں آپ کے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں کہ جو مثلا یہ کہ آپ کا سر مبارک جا رہا تھا تو ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کا یعنی غار میں زندہ رہنا، اور یہ بہت عجیب ہے، تو آپ کا سر بول اٹھا کہ میرا نیزے پہ سر ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ بہت سی۔ اچھا پھر جب سیدہ زینب نے یہ کمان سنبھالی ہے ان قیدیوں کی، اور شہزادہ جو ہے وہ پا بجولا چلے، اس پر کسی نے کیا خوب کہا کہ پہنائی جا رہی ہیں وارثان دی کو زنجیریں، یہ زیور سید سجاد علی کی وراثت ہے، یہ ان کی۔ اچھا وہ چلے ہیں، اور پھر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، ابن زیاد بدنہاد جس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ چالاک، عیار، مکار، دسیسہ کار اور فریبی اور سازشی، یہ تمام عناصر اس میں جمع تھے، اس کے دربار میں جو اچھا راستے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے جو خطبات ہیں، یا ابن زیاد کے دربار میں آپ کا ورود ہے، یا امام زین العابدین کی جلوہ گری ہے، تو یہ ساری باتیں حق و صداقت، جرأت اور عزیمت کی زندہ و تابندہ اور درخشیدہ و پائندہ علامتیں ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کے لبہائے مبارک کو جب یہ کچوکے دیے نا، اور کہا اچھا یہ تھا وہ شخص معاذ اللہ جو باغی تھا جس نے اطاعت و بیعت سے انکار کیا، تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اندازہ کریں زید بن ارقم۔ اچھا صحابہ کرام کا جو سلوک تھا اولاد رسول سے، خانواد نبوت، جی میں تھوڑا سا پھر واپس کربلا کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، اور میں مخدوم صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ہم یہاں دو کردار جو ہیں مین اور معتبر کردار، تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے کردار، جب خیمے میں ہوتے ہیں اور امام زین العابدین جو ہیں یہ بیمار ہیں، سیدہ زینب سے فرماتے ہیں کہ بہن ہے کہ دیکھنا یہ سارا کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، اور حیرت کی بات ہے کہ جب سر کاٹ دیا جاتا ہے آپ کا سر مبارک جو ہے، پھر 10 گھوڑے جو ہیں یہ باقاعدہ یہ سب نے لکھا ہے کہ دوڑائے جاتے ہیں، یہاں تک دوڑائے جاتے ہیں کہ چیتھڑے اڑتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد امام زین العابدین فرما رہے ہیں، یہ بڑی استقامت اور بڑی بڑی بات ہے، فرماتے ہیں کہ بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ پر اعتماد کھو بیٹھے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو مخدوم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ سیدہ زینب کا صبر، سیدہ زینب کی استقامت اپنی جگہ، اور امام زین العابدین جو بیمار ہیں لیکن بھرپور جوان ہیں، 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ جو ہے یہ 61 میں وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ بھرپور جوان ہیں لیکن بیمار ہیں۔ تو آپ سیدہ زینب کا ادھر بطور اسیر یعنی کربلا سے کوفہ تک جانا، پھر کوفہ کی گلیوں سے جب گزرتی ہیں، وہاں جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس جمع غفیر کا،
جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر آپ جو خطبہ دیتی ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ماکس ٹی وی اور اس کے جو روح رواں ہیں ملک اکمل وین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے آلریڈی اس کے چند ایک پروگرام ملاحظہ کیے تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج کی اس سوسائٹی میں ماکس ٹی وی کا جو کردار ہے وہ ایک پازیٹیو میسیجنگ کے طور پہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے. میں اپنے قابل احترام اینکر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے کم علم اور بے مایہ شخص کو انہوں نے صرف اس لحاظ سے اس میں لب کشائی کا موقع دیا کہ میرے دامن میں سوائے حب حسین کے اور کچھ نہیں ہے. میں کوئی نہ عالم ہوں، میں بنیادی طور پہ ایک کسان ہوں جس پہ مجھے فخر ہے، اور میری ایجوکیشن ساری کی ساری کامسونین ہوں، میں بزنس ہے. اس کے باوجود چونکہ رگوں میں ہاشمی لہو ہے اور محبت اہل بیت میرا خیال میں کافی ہوتی ہے کسی چیز کو بھی بیان کرنے کے لیے. اولیاء کرام اور علماء کے نالین میں بیٹھنے کا صدقہ ہے. جو کچھ بھی میں گزارش کروں گا اس میں کمی بیشی آپ بھی معاف فرمائیں گے. میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے یہ گزارش کروں گا، یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس کو کما حق کا ہو علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب جیسے زیرک اور تباہر علمی رکھنے والے لوگ بیان کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سید الساجدین امام علی اوسط علیہ السلام کا اس واقعہ کربلا میں کیا کردار ہے، تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا. زمانہ حال ماضی قریب کے بزرگ ہیں صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو انہوں نے فرمایا واقعہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا سے پہلے سنی بھی تھے شیعہ بھی تھے، واقعہ کربلا کے بعد صرف اور صرف دو سیکٹس رہ گئے، یا حسینی رہ گئے یا یزیدی رہ گئے، اور میں حسینی ہوں. آپ دیکھیں گے کہ ڈٹرمینیشن جو امام حسین علیہ السلام نے کریٹ کی، وہ رہتی دنیا تک جو حسین بنے گا اس کو ساری زندگی پھر حسین جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. جو اسوہ حسینی پہ عمل پیرا ہوگا تو وہ تمام چیزیں فیس کرے گا جو امام حسین علیہ السلام نے فیس کی، اور اس کی فیملی کو بھی وہی حالات فیس کرنے پڑیں گے. اب رہ گئی بات شب عاشور یا یوم عاشور والے دن حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو شجاعت ہے وہ منو ان سیدہ زینب کی ذات میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ شب عاشور سے لے کے دمشق، شام اور پھر کربلا، ایسے ایسے دل دوز واقعات پیش آئے کہ کوئی قلب سلیم رکھنے والا شخص
بے اختیار ہو جاتا ہے، اپنا رنج و محن کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ جرأت و بہادری کے نمونے پیش کیے کہ رہتی دنیا تک انسان، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طبقہ ہائے زندگی میں، اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ حق کے لیے آواز اٹھائے گا اور حالات یکسر اس کے خلاف ہوں گے تو پھر صرف اور صرف حسینی لوگ ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ وہ سبق سیدہ زینب نے دیا۔ آن دا ادر ہینڈ آپ اگر دیکھیں گے امام علی اوسط علیہ السلام کو، تو کمال صبر، جس کو صبر کہتے ہیں، وہ امام علی اوسط علیہ السلام کے سوا اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جس نے اپنا شیر خوار بھائی ذبح ہوتے دیکھا ہو، جس نے اپنا ڈولی چڑھتا بھائی شہید ہوتے دیکھتا ہو۔ یہ مختصر ہم وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین، یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں یہاں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مخدوم صاحب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین کے صبر و استقامت کے بارے میں۔ تو مخدوم صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے گا۔ میں یہ اشارتاً، چونکہ یہ لمیٹڈ ٹائم کا پروگرام ہے، جب سر انور امام حسین علیہ السلام پیش کیا گیا یزید کے ابن زیاد کے سامنے، تو اس نے گستاخی کرتے ہوئے جب وہ حرکت کی چھڑی مارنے والی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ آپ ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہوئے رہ نہیں سکیں گے کہ جب انہوں نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ یہ معاذ اللہ کذاب ہے اور رسوا ہوئے، تو سیدہ زینب نے اسی وقت اس کو کٹ کرتے ہوئے کہ کذاب تو ہے، انہوں نے حق کے لیے جان دی اور یہی حق پر ہیں، تو اس کو تھوڑا سا توقف کرنا پڑا۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جرأت تھی۔ آپ دیکھیں کہ کیا وہ عالم ہوگا، اب چشم تصور سے کوئی بندہ یہ کر بھی نہیں سکتا کہ اس وقت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا حال ہوگا۔ ماشاءاللہ مخدوم صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیدہ زینب کا کردار جو ہے، جو جرأت ہے، یہ واقعی مورخین اس کو سراہتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور ایک بار پھر اسی سوال کی طرف کہ سیدہ زینب اسی شہر میں داخل ہو رہی تھیں کہ جہاں ان کا ایک عرصہ گزرا تھا، کیونکہ سیدنا علی کا کیپٹل جو تھا، دارالخلافہ جو تھا، وہ کوفہ تھا، اور پھر وہی جن کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا آج وہ گلیوں میں ہیں، اور حضرت امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کی طرف سے آؤں گا کہ یہ خولی نے جب سر مبارک جو ہے وہ جا کر اپنے گھر رکھا تو وہاں بھی آپ کی کرامات کا ظہور ہوا۔ تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ سیدہ زینب کو جو وہاں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جو وہاں آپ نے خطبہ دیا ابن زیاد کو، تھوڑا سا جی ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے کہ آپ نے پہلے صبر کے بارے میں تذکرہ شروع کیا تھا۔ حدیث پاک ہے کہ جب آپ
سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی اور روح الامین علیہ السلام نے آ کر بتایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ میرے لخت جگر کو امتحان سے بچا لے، اس آزمائش سے محفوظ رکھ۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم اعطِ الحسین صبرم و اجرا، کہ اے پروردگار میرے بیٹے حسین کو صبر دینا اور صبر پر اجر دینا۔ اب یہاں اندازہ کریں کہ دعائے مصطفی جو ہے وہ کیسے قبول ہوئی ہے، صبر کا مظاہرہ ہوا۔ اور پھر آپ کی شہادت کے وقت یہ بزرگان دین نے لکھا کہ جب آپ تنہا بیٹھے ہیں، ریت پر جلوگر ہیں اور نماز کا ارادہ ہے، پانی نہیں ہے، آپ نے ریت سے تیمم فرمایا، جسم لہو لہان ہے اور چور چور ہے زخموں سے، تیر نیزے بھالے سب کے زخم ہیں آپ کے تن نازنین پر، تو آپ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگار جو تو نے مجھ پر آزمائش اور ابتلا اتاری، میں اس پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں بالکل تیری رضا پہ راضی، تیرے حکم کا پابند۔ مجھے اتنا بتا دے تو بھی حسین سے راضی ہے؟ تو وہ دیکھیں یہ تسلیم و رضا کا جو اعلیٰ مقام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد اب آپ فرماتی ہیں نا، آپ کا سوال تھا کہ جب ان گلی کوچوں میں جہاں آپ شہزادی کے طور پر سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رہیں اور قریباً 6 سال کا عرصہ کم و بیش وہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وہ دارالخلافہ تھا، اس شہر میں اسیر ہو کر آپ کا گلی کوچوں میں یوں پھرنا، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جو کربلا کے واقعہ کے بعد اس خاندان کو پیش آئی۔ اچھا، پھر یہ بھی تواریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے مکر کے طور پر اور فریب کے طور پر گریہ ازاری شروع کر دی اور اس واقعہ پر اپنے غم و علم کا اظہار کرنے لگے، تو سیدہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اے کوفے کے دغاباز اور مکار لوگوں، علی کی بیٹی سوال کرتی ہے اگر تم ہمارے خیر خواہ ہو، ہم درد ہو، غم خار ہو، غم گسار ہو، تو پھر ہمارے قاتل کون ہیں؟ تم ہی لوگ تھے جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلوک کیا کہ 40,000 نے بیعت کی، پھر چند بندے رہ گئے، پھر 5 بچ گئے، پھر ایک بھی نہ رہا، یہی کوفہ تھا۔ پھر آپ کو شہید کیا، آپ کے بیٹوں کو، حضرت محمد و ابراہیم کو شہید کیا۔ سیدہ زینب نے جو کوفے میں خطبہ دیا، ابن زیاد گورنر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں، اور پھر دمشق میں جو یزید کے دربار میں آپ نے خطبہ دیا، اور وہاں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اذان کی آواز بلند ہوئی تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھ یہ اذان، یہ میرے نانا میرے دادا کی عظمت کی گواہی ہے، ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے، تیرے پاس کیا رکھا ہے اس میں؟ اور وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شروع ہوئی تھی، تو پھر بیچ میں وقفہ آیا کہ انہوں نے معمر صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، عمر رسیدہ ہیں، کبیر حسین ہیں، وہ ابن زیاد کو فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کہ کچھ خدا کا خوف کر، کچھ حیا کر، ان لبھائے مبارک کی توہین کر رہا ہے جن لبھائے مبارک پر بارہا میں نے محبوب خدا کو بوسے ثبت کرتے دیکھا ہے۔ تو اچھا، اب ابن زیاد کی مکارانہ وہی اس کی فطرت، وہ کہتا ہے کہ تو اگر رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی نہ ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ ان کا پھر جواب سنیے، اس پر وہ خوش نہیں ہوئے، فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابی کا احترام ظاہر کر رہا ہے اور پیغمبر خدا کے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے؟
تو حضرات تو قبلہ بات یہ ہے کہ ابن زیاد مرکزی کردار ہے، اور پھر شجاعت اور حق گوئی اور دلیری، کیونکہ سیدہ زینب جو ہیں وہ باب مدینۃ العلم کی بیٹی ہیں، وہ خطیبہ اہل بیت بن کر وہاں گفتگو فرماتی ہیں، اور پھر کسی موقع پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی گفتگو سے، ان کے خطبے سے یہ تاثر پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں خوف، ہراس یا گزرے ہوئے واقعے کا اثر تو تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا ان ظالموں کے سامنے کہ یہ بھی ان کے لیے مزید خوشی اور طمانینت کا باعث بنتی قاتلوں کے لیے۔ تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے میدان کربلا میں، کربلا کے بعد کوفے میں، دمشق میں جس عزم کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ کمال ہے۔ کہتا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اچھا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، اور کہا کہ لالا در ویرانہ کارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت۔ کیا اندازہ کریں کہ اس نے کس طرح امام عالی مقام کے، اچھا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سامنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی ان میں کافر نہیں، کوئی ہندو عیسائی نہیں ہے، تمام مدعی اسلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے وہ، اچھا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کا فرزند ہے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے جو خطبہ دیا ہے نا کربلا کے میدان میں، وہ اس لیے دیا تھا، وہ اپنا حسب و نسب بتانے کا، اپنا خاندانی پس منظر بتانے کا مقصد یہی نہ، یہ نہیں تھا کہ آپ اپنا دفاع، اپنا بچاؤ چاہتے تھے، تحفظ چاہتے تھے، اتمام حجت فرما رہے تھے، اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ مد مقابل کون ہے۔ آپ نے یہ فرمایا میں تمہارے پیغمبر خدا کا نواسا ہوں، ان کی پیاری بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ان کے کندھوں پہ کھیلا ہوں، میں ان کی آغوش میں پلا ہوں، میں نے ان کی زبان مبارک چوسی ہے، ان کا لعاب دہن میرے جسم کا حصہ بنا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ ان کو کل قیامت کے دن کوئی عذر کا موقع نہ مل سکے۔ امام عالی مقام، ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام پاک مظلوم ترین شخصیت ہیں، ان پر جو مظالم، جو شدائد، جو مصائب، جو جگر پگھلانے والے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے وہ تو ہیں ہی، ان کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے جو اب تک جاری ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مقصد عظمیٰ کو یا تو ہم نے سمجھا نہیں، یا سمجھا ہے تو اس کو دانستہ تاریخ کے تاکہ نسیان کی نظر کر دیا کہ امام پاک کی شہادت اور آپ کی قربانی جو ہے وہ لازوال ہے، اور اس کے اثرات اب تک موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ہم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ہم نے صرف اس کو زیب داستان بنا دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان وہ بھی، اور رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ، تحریک خلافت کے بہت بڑے لیڈر، اور وہ عاشق رسول تھے، علی برادران اور ان کی والدہ بی اماں کا کردار سب کو معلوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف رولے، گریہ وزاری یہ فطری چیز ہے، اور رونا آتا ہے، آنا چاہیے، جو نہیں روتا وہ پتھر دل ہے، انسان نہیں۔ لیکن صرف گریہ وزاری کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، ہے خون افشانی بھی لازم، اشک افشانی کے ساتھ، آنکھ میں آنسو ہو، دل میں ہو شرار زندگی، شعلہ آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اور یہ شعر بھی
اب ضرب المثل بن چکا ہے کہ یہ رسم خانقاہی ہے. بڑے ادب کے ساتھ آپ بھی اس پر کئی مرتبہ اپنے دلی تعصب کا اظہار کر چکے ہیں. ہمارے موجودہ جو خانقاہی نظام، اگر اس کو خانقاہی نظام کہنا چاہیے تو یہ سراسر صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کے الٹ ہے. خانقاہی نظام کے معنی فقط اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، علائے کے دنیاوی سے کنارہ کش ہونے کا نام نہیں ہے، گوشہ عزلت میں اور کنج انزوا میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. حضرت امام عالی مقام کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ جاتے، اپنے نانا جان کے روضے پر بیٹھتے، ان سے بڑا سجادہ نشین کون ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے رخصت پر نہیں، عزیمت کی راہ اختیار کی ہے. انہوں نے، یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نواسہ رسول نہیں ہیں، آپ فرزند بطول نہیں، آپ کا حسب نسب اعلیٰ نہیں. وہ تو یہ کہتا تھا کہ آپ مصلی اور تسبیح سنبھال لیں اور جو مجھے کرنا ہے کرنے دیں، میں کرتا رہوں، آپ مجھ سے کوئی الجھاؤ نہ ڈالے. تو آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ظالموں کے لوگوں، حق اور باطل کو ملایا جا رہا ہے، حق و باطل کی آمیزش کی جا رہی ہے، کوئی ہے جو باطل کا ہاتھ پکڑے. یہ جملہ، اگلا جملہ کتنا تاریخ ساز ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ظلم ہے، اس لیے میں اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ وہ شعر میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ رسم خانقاہی ہے، غمو اندوہ دلگیری. ہمارے حضرات کہتی ہیں مشائخ اعظام، یہ فقیر کو دنیا سے کیا مطلب، فقیر تو ان معاملات میں نہیں پڑتا. میں پوچھتا ہوں کہ امام عالی مقام کے لیے بڑا آسان راستہ تھا، مدینہ پاک میں بیٹھ جاتے، مکہ پاک میں رہتے. وہ کیوں نکلے؟ اپنے نفوس قدسیہ کو لے کر، پردہ دار بیویوں کو، چھوٹے چھوٹے نبوت کے خاندان کو لے کے نکلی. اور اقبال کہتا ہے نا، مدعائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی باچو نے ساما سفر. ہے تو یہ نہیں، وہ کیوں نکلے. ہاں علامہ صاحب، اس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، معترضین اعتراضات بھی کرتے ہیں، اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا تھا. حضرت امام حسین کو ابن عباس نے روکا، ابن عمر نے روکا، یعنی بڑے بڑے صحابہ نے روکا. آخر مسئلہ کیا تھا؟ سلطان باہو نے اس مسئلے کو حل کیا. انہوں نے کہا کہ سچا عشق حسین دا باہو سر ڈیوے راز نہ بھنے ہو. جب ایک اکابرین صحابہ میں سے ایک نے آپ سے فرمایا کہ آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے نانا عالم رویا میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو اور اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا. یہ راز تو میں آپ کو بتاتا نہیں، اور جو ہونا ہے یہ مشیت ایزدی ہے اور یہ ہو کر رہے گی. تو یہ ہو کر رہی. مخدوم صاحب، یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ابن سمیہ جو ہے، یعنی ابن زیاد، یہ ابن سمیہ عرب میں یہی مشہور تھا، اور اس واقعے کا سب کو پتہ بھی ہے کہ ان کو ابن سمیہ کیوں کہا جاتا ہے. جب یزید کو مشورہ دیا گیا، جب یہ جو عمر بن سعد تھا، یہ جو حضرت سعد بن نبی وقاص کے یہ بیٹے تھے، یہ لیت لال سے کام لے رہا تھا. شمر نے کہا کہ اگر یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو ابن مرجانہ کو لے آؤ. ابن مرجانہ بھی ابن سمیہ کو کہتے تھے، ابن زیاد کو کہتے تھے. یہ اس وقت بصرہ کے والی تھے. تو اس کامزاد کو بصرہ سے لایا گیا اس مقصد کے لیے، اور جو پھر اس نے ظلم کیا. ہم تھوڑا سا کوفے پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں ابن زیاد کے رول پر، پھر اس کو آگے چلیں تاکہ ہم اس کا سفر جو ہے. معلوم صاحب کے جواب سے قبل یہ مکاری اور اس کی جو ہے نا سازش، اس سے بھی عیاں ہے کہ جب یہ کوفے میں داخل ہوا نقاب میں تھا، اور یہ معاذ اللہ حسین ابن علی بن کر آیا. لوگوں نے یہی سمجھا کہ فرزند رسول آ گئے. جب اس نے نقاب ہٹایا تو کہا میں فلاں ہوں، اور اس نے پھر جو موجود تھا. تو بہرحال ناظرین، یہاں وقفہ ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں.
This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि ये काफ़िला हुसैन असीरान करबला और इसके बाद मुरतब होने वाले असरात जो हैं उम्मत को किन मराहिल से गुज़रना पड़ा। मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। और ये असीरान करबला का सफ़र, कूफा से दमिश्क पहुँचना, दमिश्क से मदीना पहुँचना, आखिर इस सारे के सारे वाक़ा के असरात क्या मुरतब होते हैं उम्मत मुस्लिमा पर? डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक का जो जिसे मैं मग्ज़ कहूँगा ना, वो आपका ये क्वेश्चन है। मैं अब जो मरूज़ात पेश करूँगा लाजिम नहीं कि हमारे व्यूअर्स इससे इत्तफाक करें या ना करें, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा इस तरह से होगा कि सिर्फ हुसैनी ही बर्दाश्त कर सकेंगे। डॉक्टर साहब किबला, अगर आप इसको तारीख़ के तनाजुर में देखें और हकीकत के तनाजुर में देखें, जब ये लुटा पटा काफ़िला मदीना शरीफ पहुंचता है तो उस वक्त अहले मदीना को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो खुरूज है मदीना शरीफ से, उसका सही अंदाज़ा होता है। जब यजीद आर्डर करता है इब्न ज़ियाद को मदीना पे चढ़ाई करने की, तो वो उससे लैतुलात से काम लेता है। अमर साद भी इनकार कर देता है, एक तीसरा जर्नैल भी उसका इनकार कर देता है। तो फिर ड्यूटी लगती है मुस्लिम बिन उकबा की, जिसने वाक़या करबला से भी ज़्यादा जुल्म ढाए। अब मदीना शरीफ में जो अमायदीन, जो इंतहाई बुज़ुर्ग सहाबा थे, उनको एहसास हुआ कि हमने गलती की थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ठीक किया था खुरूज करके। और जो उनको मज़ालिम पेश आए अहले मदीना को, अहले मक्का को, उसी वक्त एक नतीजा मुरतब हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खुरूज क्यों किया था। एक पहलू ये है। दूसरा, अब मैं जो पेश करने लगा हूँ, इस काफ़िले के वापसी के जो असरात क़यामत तक मुरतब हो गए, उसमें एक जुमला बड़ा काबिल गौर होगा हम सब के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला बपा करके, एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करेंगे, एक डिवाइडर लाइन खींच दी नासबियत और राफजियत की, और क़यामत तक रहेंगे। जो लोग इसको, इसकी काज़ज़ बयान करते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन बयान करते हैं कि वाक़या करबला यूं नहीं यूं था, वो दरअसल उसी कूफी मकतब फ़िक्र के, कूफी ज़ाविया फ़िक्र रखने वाले क़यामत तक रहेंगे, जो आज भी इस वाक़या की मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं कि नहीं भाई, यजीद इस जुल्म में शरीक नहीं था, फलां इसमें शरीक नहीं था। ऑन द अदर हैंड, जो राफिजियत है, उसने इस इतने बड़े नतीजा खेज जो वाक़या हुआ, उसको इतना मसख कर दिया कि वो तौहीद और रिसालत से भी गुजर गए। जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम, आपकी मोहब्बत में लोग जहन्नम चले जाएंगे, आपके मुखालफत में भी लोग जहन्नम में जाएंगे, नुसैरी हो गए या नासबी हो गए। आज लोगों को ये बात कहते हुए क्यों शर्म महसूस होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम एहतियात का पहलू लेते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
یہ ایک اثرات مرتب ہوئے واقعہ کربلا کے کہ اگر دل میں محبت ہے، اس محبت جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں لیتی. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس واقعہ کو اپنی زندگی میں ایک لائف سٹائل بنایا جائے. آپ نے کوشچن کیا کہ کیا اثرات مرتب ہوئے، تو میری گزارش یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک فکر کا نام ہے. اتنی بڑی قربانی، ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ مکمل کر لیں. اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے ایک فکر دی جو خانقاہی نظام ہے. علامہ صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اس میں ایک بہت بڑا ویژن ہے. صوفیہ کرام کا یہ کردار نہیں ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا. صوفیہ کرام کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ہر طبقہ ہائے زندگی کے لوگ تیار کرنے تھے، جنہوں نے جہاد بھی کرنا تھا، جنہوں نے تبلیغ کا کام بھی کرنا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کا اسوہ شبیری جو تھا وہ حق کا علم بلند کرتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام تھا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نام نہاد محبت اہل بیت یا محبت حسین لے کے صرف اور صرف غم اور سوگ کی حد تک رہ جاتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر فرائض عبادات ہیں اس سے بھی عاری ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اپنی معاش اور معیشت کے لیے اتنی مصلحت انگیزی سے کام لیتے ہیں کہ شاید ہمارے اس اظہار سے، حق کے اظہار سے کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. تو میں معذرت کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ اسوہ شبیری کسی لگی لپٹی کا نام نہیں ہے. آپ کا اسوہ ایک اظہر من الشمس بات ہے کہ حق بات ببانگ دہل کہنی ہے. اس میں کسی، میں کہوں گا کہ آر یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. بے شک بے شک. اور امام حسین علیہ السلام نے جو ایک فکر دی، تمام صحابہ کرام موجود تھے، اس سے جدا گانا جو انداز فکر تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، چونکہ اس کی ضرورت قیامت تک آنی تھی. آپ کو پتہ تھا کہ یہ مختلف النوع فکریات رکھنے والے لوگ آئیں گے، مگر کامیاب وہی ہوگا جو اسوہ حسینی پہ عمل پیرا ہوگا. مخدوم صاحب، آپ کی گفتگو سے جو بات سامنے آئی، ایک تو یہ آئی کہ یہ دو گروہ جو ہیں یہ واضح ہو گئے. نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ تو بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ آپ صفت و صفوہ پڑھیں، لکھتے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے فلاں کے لیے مختص کیا ہے، علیہ السلام کا معنی بھی سلامتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ گروہ جو ہے، یہ گروہ کی بات میں تھوڑا سا وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ میرے سامنے یہ تاریخ ابن خلدون پڑھی ہے. سب سے پہلے لفظ یہ سیدنا علی نے واضح کیا تھا کہ جب یہ صفین کا یہ جو واقعہ ہے ہو جاتا ہے، مارکہ ہو جاتا ہے، تو ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم شیعان علی جو ہیں ہم جانے قربان کر دیں گے، وہ شیعان معاویہ ہیں، ہم شیعان علی ہیں. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلی شخصیت ہیں، پہلے فرد ہیں جنہوں نے کہا کہ نہ کوئی شیعان علی ہے نہ کوئی شیعان معاویہ ہے، بلکہ ہم اہل سنہ والجماع ہے. یہ ابن خلدون نے یہ لفظ دیے ہیں کہ پہلے فرد سیدنا علی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اہل سنہ والجماع ہیں، ہم کوئی گروہ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو نظریے تو دو فکر جو ہیں وہ تو سامنے آئیں، لیکن جہاں تک گروہ کا یعنی ہے تو یہ اس وقت موجود تھے. لیکن سیدنا علی نے یہ فکر دی
کہ ہم اہل سنہ والجماع ہیں. جی علامہ صاحب آپ بات اپنی. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اجلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سیدنا امام حسین کو منع کر رہے تھے، ان میں آپ کے منع کرنے والوں میں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ آپ کے بابا کے بھی چچا زاد اور نانا جان کے بھی چچا زاد، اور وہ اس خاندان کے اس وقت بزرگ تھے. انہوں نے سختی سے منع کیا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو آپ کے بہنوئی ہیں اور سیدہ زینب کے شوہر ہیں، انہوں نے بھی منع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں حضرت علی کے، انہوں نے بھی منع فرمایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کرام کا یا محمد بن حنفیہ کا منع کرنا غلطی تھا، نہیں، وہ منع کر رہے تھے بربنائے اخلاص کہ کوفی جو ہیں وہ دغا باز ہیں، آپ کے بابا سے کیا سلوک کیا، آپ کے خاندان سے ان کا سلوک اچھا نہیں ہوگا، آپ نہ جائیں. ان کا آپ کا جانا بھی بربنائے اخلاص ہے اور ان کا منع کرنا بھی بربنائے اخلاص ہے. انہوں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ یہ نتائج اور عواقب دیکھ رہے تھے اور ان کی نظر میں تھا کہ اس خانوادے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور پھر جتنی سختی سے حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا وہ تاریخ میں لکھا ہے، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ کو یہی منظور ہے، میں جاؤں گا. پھر کہا کہ ہمارے خاندان کے بچوں کو چھوڑ جائیں، کہا نہیں، ان کی بھی وہاں حاضری اور اسیری اور قربانی اللہ کو مطلوب ہے. تو باقی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا ہے، اور میرے مرشد سیدی علامہ احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے قائل ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم دو مکاتب فکر کو تقسیم کریں. اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں جو کچھ کہا، فرماتے ہیں اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. سلام یہاں آ گیا. اور پھر اس بطول سیدہ فاطمہ، اس بطول جگر پار اے مصطفیٰ حجلہ آ رائے عصمت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس زلال طہارت پہ لاکھوں سلام. تو یہ بہرحال یہ چیزیں کوئی ایسی بنیادی بات نہیں. لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی رب. بات یہ ہے کہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، وہ جو اپنا بیعت رضوان کا جو ہوا تھا، جو اس وقت یہ ان کے لیے آیا تھا. تو بہرحال جو مکہ میں موجود تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ یعنی رحم دلی سے آزاد کر دیا تھا، جس میں ابو سفیان کا پورا اہل مکہ تھے، وہ طلقاء تھے. اب یہاں مفسرین کی جو ہے وہ مختلف ہیں، لیکن دونوں میں رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام میں کوئی ایسا تنازع نہیں ہے. محدثین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، دونوں اس پہ متفق ہیں، کہا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تخصیص ہے کہ ہم علیہ السلام جو ہیں یہ کرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے. تو اس میں علامہ صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے. گفتگو ہماری بہت خوبصورت رہی، اور یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، اس میں دو فکر جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں. تو میں آخر میں آپ کی طرف سے وہ کومنٹس، وہ پیغام جو نسل نو میں ایک اتفاق کا، اتحاد کا باعث بنے اور حب اہل بیت پیدا ہو، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے سوا نہ ایمان مکمل ہے، نہ ہمارا کچھ، ہم مکمل ہیں. تو اس پہ آپ یہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حالات نامساعد ہوں، اگرچہ
माहौल मुखालिफ हो, हुकूमत जाबिर हो आमिर हो, तो तुम्हें बग़ैर किसी खौफ के कलिमतुल हक के लिए और मकसद के लिए मैदान में डट जाना चाहिए, और इसमें जान और माल की कुर्बानी की परवाह नहीं करनी चाहिए। वही ये रस्म खानकाही है, गमो अंदोह दिलगीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और इस्लाम जो है जी, वो कब्ले इस्लाम जिससे भी जो वाक़या हुआ, इस्लाम कबूल करने के बाद यही है कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। तो हम गुलाम हैं सहाबा किराम के, अहले बैत अतहार के, और अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात दाखिल हैं, सरकार की औलाद है, बेटियां हैं, साहबजाद आपके नवासे हैं। हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तो कुछ आप आज के दौर में वाक़या करबला इस बात का दर्स देता है कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिगरगू हालात में रुखसत की बजाय अजीमत का रास्ता चुना, तो आज के हमारे अरबाब अक्ल दानिश को इस बात की तरवीज और तबलीग पे जोर देना चाहिए कि उसवा शब्बीरी सिर्फ ज़बान पर नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर रासिख और जारी व सारी रहना चाहिए। माशाअल्लाह मखदूम साहब, अलामा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज के इस मौजू के हवाले से आपने बड़ी भरपूर गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, ये काफ़िला हुसैन जो है ये चला, मेरा जाना हलब हुआ, तो हलब के रास्ते में एक वो जो राहब का वो जो क्या उसको कहते हैं गिरजा जो है ये मौजूद है। इब्ने असाकर ने लिखा है कि वहाँ एक शेर लिखा हुआ था जो 300 साल पहले का था कि उस उम्मत के साथ क्या होगा जिस उम्मत ने अपने रसूल की, अपने पैगंबर की औलाद को तहते कर दिया, शहीद कर दिया। ये गिरजे में लिखा हुआ था। अब वहाँ सर मुबारक जो है वहाँ इस वक्त वो औकाफ के कब्ज़े में है। हमारा हलब जाना हुआ, वो पत्थर मौजूद है और उस पत्थर पर, जिस पत्थर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया और आपका जो लहू मुबारक जो है वो वहाँ लगा, वो आज भी मौजूद है और वो औकाफ के कब्ज़े में है। वहाँ ये सिफ़ीन की जो जंग है ये रक्का के मकाम पर हुई और ये हज़रत उवैस करनी का कब्र अनवर भी वहीं है, हज़रत अम्मार बिन यासिर की भी वहीं है। तो हलब से ये काफ़िला जो है ये गुज़रता हुआ ये हमा पहुँचता है। मैं जब ये पीएचडी कर रहा था तो मेरा वहाँ जाना हुआ, तो एक पहाड़ पर जो है वो रश लगा हुआ था। मैंने अपने गाइड से पूछा कि ये पहाड़ पर रश कैसा है, तो उसने कहा कि हाज़ा जबल ज़ैनुल आबिदीन, ये जबल ज़ैनुल आबिदीन है। जब ये काफ़िला वापस आया तो रात को इस काफ़िले ने यहाँ स्टे किया और ये अम्बियों ने, यजीदी लश्कर ने यहाँ जश्न मनाया था। और वहाँ एक शेर जो है इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने अपने दीवान में ये शामिल किया है कि आसमान से एक आहनी कलम उतरा और उसने ये शेर लिखा, इस वक्त शेर मेरे जहन में नहीं है, कि जिसका मफ़हूम वही था जो इब्ने असाकर ने लिखा है कि इस उम्मत का क्या बनेगा जिस उम्मत ने अपने पैगंबर के नवासे को शहीद कर दिया। तो ये काफ़िला जो है ये चलता हुआ दमिश्क पहुंचता है। मैं उस सूक़ हुमैदिया में गया तो सूक़ हुमैदिया के जो दीवार जो बनी हुई है उस पर पत्थर जो लगे हुए हैं वो 15-15, 20-20 फुट की चौड़ाई लंबाई के हैं और वो आज भी वही मुहीब और करीब मंजर पेश कर रहा है।
تو میں نے پوچھا کہ یہ بازار جو ہے یہ تمام کا تمام دمشق جو ہے یہ نئے سانچے میں ڈھلا ہے، لیکن یہ بازار جو ہے یہ پرانا نظر آتا ہے۔ تو وہاں کے مفتی شام نے مجھے بتایا کہ یہ وہ بازار ہے جس کو سوق حمیدیہ کہتے ہیں، اور اس بازار سے یہ قافلہ گزرا تھا، اور اس قافلے میں سیدہ زینب نے یہ خطبے میں کہا تھا کہ اس پورے کے پورے سفر میں نے اپنے 72 کے تن سے سر جدا ہوتے دیکھے، ان کو نیزوں پر دیکھا، پانی میں تڑپتے سلگتے پیکر دیکھے، لیکن جو تکلیف مجھے اس سوق حمیدیہ میں دی گئی وہ پورے کے پورے کربلا کے سفر میں اور کربلا کے میدان میں نہیں ہوئی۔ اس سوق حمیدیہ میں 24 گھنٹے مجھے روکا گیا، اس قافلے کو روکا گیا، اور یہ قافلہ جو ہے وہاں دمشق پہنچتا ہے۔ ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہاں راس حسین کے نام سے ایک پوری عمارت بنی ہوئی ہے جامع دمشق میں، ان کا موقف یہ ہے کہ وہیں دفن کیا گیا۔ تو بہرحال وہاں جو ہے یہ حسب نسب کی بات بھی ہوتی ہے، اور جب یہ سیدہ زینب اپنا حسب نسب بیان کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اذان ہوتی ہے، اور حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس اذان میں کس کا نام آ رہا ہے، اے یزید یہ تیرے باپ کا نام نہیں ہے، یہ میرے باپ کا نام ہے، میرے باپ کا نام اور اس خاندان کا نام جو ہے یہ تا قیامت زندہ رہے گا، لیکن یزید کا نام مٹ جائے گا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہاں ایک اور وضاحت بھی کرتا جاؤں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اکابر صحابہ نے بہت روکا، جس میں عبداللہ بن عباس کا نام جو ہے یہ سر فہرست ہے، اور یہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ اس کی بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اندر تشریف فرما تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہاں گئے، حضرت عباس نے بھیجا لیکن وہ واپس پلٹ آئے، گفتگو نہیں ہوئی۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ اے بھتیجے یا رسول اللہ، میں نے عبداللہ کو بھیجا تھا لیکن وہ بات کی یہ واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جبریل جو تھے وہ میرے پاس موجود تھے، انہوں نے جبریل کو دیکھ لیا ہے، اب یہ جب فوت ہوں گے تو ان کی آنکھوں کا نور باقی نہیں ہوگا، ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے یہ 58 میں جو ہے یہ اپنا 68 میں یہ ان کی وہ شہادت ہوتی، اپنا وفات ہوتی ہے تو آنکھوں کا نور نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں جس پر بار بار انہوں نے اصرار کیا، روکا، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں جس وقت شہادت ہوتی ہے تو یہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ عبداللہ میرے لخت جگر کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ شیشی جو ہے وہ لہو بن چکی تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لہو ہو چکی ہے، تو یہ مشیت ایزدی تھی۔ آج مجھے یاد آتا ہے کہ حسین جو یہ کہتے تھے کہ یہ مشیت ایزدی ہے اور یہ ایک راز ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ میں راز کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ اور سلطان باہو نے بھی یہی کہا تھا کہ سچا عشق حسین دا باہو، سر ڈیوے راز نہ بھنے ہو۔ یہ عشق کی بات ہے، اور یہ عشق جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں عشق الہی، عشق رسول اور اللہ کے لائے ہوئے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے ان کی محبت جو عشق تھا وہ کمال کا تھا۔ وہ رشید انور رشید کا ایک وہ مکالمہ ہے کہ عشق اپنی اگدا آپ بالن، سڑے وانگ پتنگے تے بولدا نہیں،
عشق سوچ سنگار پاکیزگی دا، عشق بدی دی تکڑی تولدا نہیں، عشق بلے نے لٹدا بیلیاں وچ، عشق چوریاں دے چھنے کھولدا نہیں، عشق شاہ سوار کربلا دا، عشق نیدے دی نوک تے ڈولدا نہیں، عشق جد بھی کدیا اگ اندر بندا اگ نو سدا گلدار ڈٹھا، ہتھ عشق دے وڈے بھی جان پاویں، عشق پھر بھی علم بردار ڈٹھا۔ تو یہ عشق کی بات ہے، عشق کی مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اس قافلے نے کربلا میں شامل لوگوں کے خطبات نے، ان کے نظریات نے، ان کی فکر نے امت مسلمہ پر جو اثرات مرتب کیے وہ آج بھی طاری ہیں، ان کا کیف طاری ہے۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی حکومت دلوں پر قائم رہے گی، لیکن یزید کا تخت باقی نہ رہا، یزید کی حکومت باقی نہ رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.